अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जैसे आपका इल्म में है कि नहायत ही मुहिम मौका है विलादत बासादत हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। लिहाजा इस पुरमसरत मौके पर तमाम मोमिनीन की खिदमत में तबरीक और तहनीत अर्ज़ करते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारा जारी है। और आज का दिन जो कि नहायत ही मुहिम दिन है, ख़ुद विलादत बासादत हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, यानी यह वो दिन है कि जिस दिन इस ज़माने का जो ये ज़माना आखिरी ज़माना है, इसका इस ज़माने का इमाम पेशवा और सरपरस्त आज के इस दिन उनका ज़हूर हुआ। और तारीख़ में लिखते हैं कि दौर जो था वो इस कदर सख्त दौर था, बनी अब्बास का दौर था कि ख़ुद हज़रत की विलादत को उमूम लोगों से, जो आम लोग थे, उनसे मख्फी रखा गया। यानी दक़ीक़न अगर दास्तान हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को, हज़रत की विलादत के दास्तान को अगर इंसान जो है वो मुलाहज़ा करे तो इसके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से कुछ मिलता जुलता सिलसिला है, मिलते जुलते हालात है। चूँकि उस दौर का जो फ़िरऔन है वो भी सब बच्चों को कत्ल कर रहे हैं मूसा की वजह से। और यहाँ जो बनी अब्बास जो वक्त के फ़िरऔन है, ये लोग जो है इस चीज़ पे इनको यकीन भी है, ये कुफ़र की इंतहा ये है। एक दफ़ा इंसान ना जानते हुए कुफ़र करता है, एक दफ़ा जानते हुए कुफ़र करता है। ये बनी उमैया और बनी अब्बास जो थे ये जान के काफिर थे, इनको अच्छी तरह सब चीज़ों का पता था और यकीन भी था। हो सकता है कि किसी एक ज़ईफ़ मोमिन के अकीदे से इनके जो कुफ़र का अकीदा था वो कवी था, इस वजह से कि इनको सब चीज़ों का मुकम्मल तौर पे पता था, अंदाज़ा था इनको कि ये सिलसिला इमामत जो है 12 अफराद है और वक्त के इमाम जो है वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। इसके बाद इनके फ़र्जंद इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने तशरीफ़ लाना है। और ये लोग इसी खोज में थे कि किसी न किसी तरीक़े से इनको पता चल जाए कि जिसने आना था वो आ चुका है, ताकि ये लोग जो है उनको शहीद कर सकें। यानी दक़ीक़न अगर आप जैसे हम अर्ज़ कर चुके हैं कि जिस तरीके से दास्तान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है कि ख़ुद उनकी विलादत जो है उन हंगामी सूरत हाल में कि जहाँ पर बच्चों को काटा जा रहा है और जिस बच्चे की वजह से काटा जा रहा है, चूँकि उस दौर के उस नजूमी ने फ़िरऔन को ये बता दिया था कि ये जो बच्चा आएगा ये तेरे तख्त को जो है वो पलटा देगा, तेरी बादशाहत का ख़ात्मा यही बच्चा करेगा, जो तेरी ही ममलिकत में इसकी विलादत होगी और वही बच्चा जो है बड़ा होके तेरे मुकम्मल सुल्तानत को तबाह बर्बाद कर देगा। जिस तरीके से फ़िरऔन को उस नजूमी की बात पर यकीन है, चूँकि वो नजूमी कोई मामूली नजूमी नहीं था, जो बात करता था वो उसके 100% वो बातें जो है वो लोगों ने मुलाहज़ा भी किए थे कि वो जो कुछ कहता है वो हो भी जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि उलूम का सिलसिला है, इंसान जो है वो बाज़ उलूम हासिल करके बाज़ काम अंजाम दे सकता है। तो यहाँ फ़िरऔन जो है वो उठ जाता है और अपने ममलिकत में जो भी बच्चा है उसको काट रहा है, जो भी बच्चा है उसको काट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। हत्ता ख़वातीन के पेट से बच्चों को निकाल के कत्ल कर देना, पेट को चाक करके निकाल के बच्चे को कत्ल करना, इस किस्म के हालात थे उस दौर में। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और उनकी वालदा जो है उनको संदूक में बंद करके दरिया में छोड़ देता है, अल्लाह के तवक्कुल पे छोड़ देता है। और उसके बाद जो है हत्ता वो शख्स जो कि संदूक बनाने वाला था, अजीब वाक़या है कि वो जो है इस राज को
فرعون کے سامنے گیا کہ اس راز کو جو ہے وہ بازگو کر سکے کہ ایسا بچہ ہے اور صندوق میں نے بنایا ہے اور یہ بچہ اس میں بچہ ڈالیں گے اور یہ سارا کچھ. تو وہ وہاں جب چلا جاتا تھا اس کی زبان جو ہے وہ رک جاتی تھی, کہہ نہیں سکتا تھا. اللہ کے راز ہے. اور پھر اللہ جس کا حافظ ہو, کون ہے اللہ سے بڑھ کر حافظ اور کون ہو سکتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے یہ جاتا ہے اور اس کی زبان جو ہے وہ شل ہو جاتی ہے, گونگا ہو جاتا ہے. دوبارہ جو ہے جاتا ہے, دوبارہ زبان گونگی. آخر میں یہ توبہ کر لیتا ہے کہ بار الہ میں نے اب میری زبان ٹھیک کر دے, میں جو ہے وہ دوبارہ اس قسم کی غلطی نہیں کروں گا. چونکہ اس کو پتہ چل گیا کوئی معمولی بچہ تو ہے نہیں, حافظ خدا ہے. تو یہ شخص جو ہے, یہ معجزاتی سلسلہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ جاتی ہے اور دریا میں جو ہے وہ جو پورا واقعہ مفصل ہے, فرعون کے خود محل میں یہ صندوق اور وہاں پر فرعون کی اہلیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتی ہے, جو کہ ایک لمبا واقعہ ہے. یہاں جو حضرت امام زمان علیہ السلام کے ولادت کا سلسلہ ہے, اس میں بھی کچھ جریان کچھ اسی طریقے سے ہے کہ خود عمومی مردم لوگوں سے, جو عمومی لوگ ہیں ان سے اس واقعے کو چھپایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مخبر عباسی خلیفہ کے پاس جا کے اس راز کو بازگو کرے اور یہاں امام کی جان کو خطرہ. اور یہ سلسلہ 5 سال تک ہوتا ہے, یعنی ولادت باسعادت واقعہ ہوتی ہے. پھر جو ہے اس کے بعد کیا معجزات وہاں پر طاری ہوتے ہیں, کیا معجزات وہاں پہ تھے کہ حضرت حلیمہ خاتون وہاں علیہ السلام, وہ روایت کرتی ہے کہ حتیٰ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو ہے میرے فرزند امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, تو حلیمہ خاتون حیران ہو گئی کہ یہ امام جو ہے اللہ کا سچا امام ہے اور جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی, نعوذ باللہ. اور یہاں پر جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں اس میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کوئی حمل کے علامات جو ہے وہ نہیں ہیں, حمل کے علامات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو عمومی طور پہ بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو خاتون جو ماں بننے والی ہوتی ہے اس کے کچھ علامات ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. یہاں پر حلیمہ خاتون سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ ہم حیران و پریشان ہو گئے کہ امام نے جو کہا ہے وہ تو سچ ہے, لیکن ان بیویوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی علامت طاری نہیں ہے, یعنی حمل کے کوئی اثرات ہی نہیں ہیں. اور پھر روایت میں فرماتی ہے کہ جب 15 شعبان کی شب ہوئی تو اس دن اسی رات حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ پر وہ اچانک وہ علامات جو ہے وہ طاری ہونے لگ گئے اور حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوتا ہے. امام کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے. اور مزید جو ہے امام کے جسم نازنین کے بارے میں جو روایات ہے کہ کس طریقے سے اور کون سی آیات جو ہے وہاں پر مکتوب تھی, اور اس کے علاوہ جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام لوگوں سے اس راز کو مخفی رکھتے ہیں, ماں سوائے چند صحابہ کے کہ جن کے لیے خط کے ذریعے سے امام ان کو خبر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے, جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے. اور یہاں سے جو ہے چونکہ امام نے بارہا اپنے اصحاب کرام سے اس کا تذکرہ کیا تھا, سب جو ہے وہ خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو پتہ چلا کہ یقیناً امام کا اشارہ یہی ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہو چکا ہے. یہ جو ہے وہ واقعات ہے جو کہ شب نیم شعبان کو یہ واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے.
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ولادت باسعادت کے عنوان سے ہم کر رہے تھے۔ یہاں پر یعنی خود اس حالات میں کہ جہاں حضرت کی ولادت ہوتی ہے اور اس ولادت میں بہت سارے راز جو ہے وہ پنہاں تھے۔ اولاً یہ کہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اہمیت چونکہ ابتدائی ایام سے لے کر یعنی خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک متواتر ہر امام نے امام زمانہ علیہ السلام کی پیشن گوئی کی ہے اور باقاعدہ احادیث مروی ہے کہ امام کا جو ہے وہ ظہور ہوگا اور دقیقاً آخری زمانے میں جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہوں گے۔ اس وجہ سے پورے جو اس دور کے جو دشمن تھے ان کو بھی حتیٰ اس چیز کا علم تھا کہ لوگ جو ہے وہ خود امام کا ظہور جو ہے وہ ضرور ہوگا، چونکہ جس طریقے سے جو سلسلہ امامت جس کو سلسلہ ذہبیہ کہتے ہیں اس کی باقاعدہ جیسے رسول اللہ نے پیش گوئی فرمائی تھی اور باقاعدہ تمام ائمہ کے سلسلے کو واضح فرمایا تھا، تو اسی طریقے سے جو صحیح اسلام پر چلنے والے لوگ تھے جو دنیاوی خواہشات سے دور تھے، چونکہ ہر امام کے دور میں کچھ نہ کچھ مشکلات تھے جو کہ لوگ جو ہے گمراہی کا خدشہ ہوتا تھا، فقط وہی لوگ نجات یافتہ تھے جو صحیح اسلام پر چلنے والے تھے اور دنیاوی خواہشات کو ترک کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی افراد تھے وہ یقیناً ان کے لیے ایک مشکلات یہ بھی مشکلات تھی کہ لوگ جو ہے وہ ہر امام کے دور میں گمراہی کے خطرات زیادہ ہوتے تھے اور یہ سلسلہ حتیٰ حضرت امام رضا علیہ السلام کے دور تک چلا۔ اور میں صرف اس میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ خود امام رضا علیہ السلام کے دور تک یہ گمراہی کا سلسلہ رہا اور اس سے پہلے جو ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی یہاں پر جو ہے گمراہی اور پھر امام ششم کے بعد جو کہ لوگ گمراہ ہوتے رہے، اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام کے دور تک جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، یعنی خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جو امام کی شہادت واقع ہوتی ہے، بہت ہی محکم قسم کے شیعہ اس دور میں موجود تھے، لیکن امام رضا کی ولایت کو انہوں نے اس وجہ سے تسلیم نہیں کیا۔ پتہ تھا کہ وقت کے امام رضا ہے، لیکن انہوں نے قبول کس وجہ سے نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ ان کو اگر یہ قبول کرتے ہیں جو مال ہے خمس ہے یہ جا کے امام کے سپورٹ کرنا پڑے گا، یعنی یہ جو خمس کا پیسہ ہے یہ جا کے امام کی خدمت میں دینا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے محض اسی وجہ سے دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے انہوں نے امام کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ تو ہر دور میں گمراہی کا سلسلہ تھا۔ اب یہاں جو رسول اللہ نے سلسلہ امامت کو واضح فرمایا تھا تو یقیناً وہ پورے کے پورے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل تھا، جو صحیح اسلام پہ عمل کرنے والے لوگ تھے جو رسول اللہ کو سچا مانتے تھے، وہ باقاعدہ روایت کے مطابق، چونکہ یہ روایت کوئی آج سے تو نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں روایت میں ایسے کہہ دیا فلاں میں ایسا کہہ دیا، حتیٰ سلسلہ روایت کے بارے میں بتا دوں، بعض لوگوں کے بعض حضرات جو ہوتے ہیں یہ جو عجیب و غریب عقیدے رکھتے ہیں، نام میں نہیں لوں گا لیکن بڑے عجیب و غریب عقیدے، وہ کہتے ہیں کتابوں کا کیا بھروسہ ہے، کتابوں کا کیا بھروسہ ہے، یہ کتابیں تو لکھی گئی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے لکھی ہے، پتہ نہیں کیسے لکھی ہے۔ یہ ہمارے مذہب شیعہ جو بظاہر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ اس قسم کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، البتہ ان کی جہل اپنی جگہ پر، لیکن میں بتا دوں یہ جو روایات کا سلسلہ جو دقیق روایات ہیں ہمارے مذہب شیعہ کے، یہ ذہن میں رکھ لیں،
یہ ایسے روایات نہیں ہیں جیسے اہل تسنن کے روایات ہوتے ہیں. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ کسی کی اہانت کروں، لیکن یہ روایات جو ہمارے لیے روایات لکھے یہ املا کی شکل میں لکھے چکے. بہت سے روایات املا کی شکل میں بھی لکھے جا چکے ہیں. اور کچھ روایات جو تھے جب مثلا زرارہ جب حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت سنتے تھے تو فرماتے تھے کیا اس کا تذکرہ، اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو وہ صحیفہ علویہ اور صحیفہ فاطمیہ جو اس دور میں لکھی گئی تھی اور صحیفہ کے بعد ان کتابوں کو جھٹلا دیا گیا تھا، امام صادق علیہ السلام باقاعدگی سے اس صحیفہ علویہ یا فاطمیہ کے صفحے کو کھول کے زرارہ کو بتا دیتے تھے یہ جو میں نے جو بات کی ہے یہ میرے جد رسول اللہ نے کہی ہے، راوی جو ہے امیر المومنین علیہ السلام ہے یا سید السلام اللہ علیہ ہے. یعنی روایات ہمارے اس قدر دقیق ہے. بعض نادان لوگ جو ہے وہ اپنے جو ان کا عقیدہ ان کتابوں سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدے میں منحرف ہے، ان سے تو ثابت ہوتا نہیں ہے وہ عقیدہ، تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کتابوں پر زیادہ اعتماد نہیں ہے، روایات دقیق نہیں ہے. روایات ہمارے اس قسم کے ہیں، وہ خود عقیدہ خراب ہے یا اس کی صحیح طریقے سے وہ جانچ پڑتال نہیں ہو رہی تو وہ اور چیز ہے، لیکن خود روایات جو ہے وہ دقیق ہے. اور بقول مرحوم کولینی جو روایت لکھی ہے، ہم کہتے ہیں قال صادق وقال باقر وقال رضا، اس سے مقصد جو ہے وہ قال رسول اللہ ہے، یعنی رسول اللہ کی روایت ہے، یہ سچے جانشین ہے. تو اس دور میں بھی جیسے آج کے دور میں بات ہوتی ہے روایات کی، تو اس زمانے میں بھی روایات ہوا کرتے تھے اور روایات تھے، لوگوں کو حفظ تھے. بعض لوگوں نے کتابت کی شکل میں لکھی ہوئی تھی، جیسے کتاب سلیم ابن قیس کی مثال موجود ہے. بعض روایات اور واقعات سلیم ابن قیس نے لکھے تھے حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور رسول اللہ کے دور میں، کہ جہاں اس کتاب شریف کے لیے جو امام نے جو سند فرمائی ہے، فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو سلیم ابن قیس پر کہ جس نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ صحیح لکھا ہے. اللہ اکبر. یعنی روایات کا سلسلہ اس دور میں بھی ہے. دوسرے لوگوں کے لیے روایات بند کر دیے تھے، جہاں خلیفہ ثانی کے دور میں اور خلیفہ اول کے دور میں جو مسلمانوں کے اول اور ثانی ہے، ان ادوار میں روایات کے اوپر پابندی لگی تھی. اور بنی امیہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. تاریخ میں لکھتے ہیں کہ 100 سال تک کوئی روایت کو نقل نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ سلسلہ تو ان کے پاس ہے. ہمارے پاس تو باقاعدہ حدیث کو اہمیت دی جاتی ہے، باقاعدہ دی جاتی تھی. اور روایات جو ہے وہ خود بہت سارے روایات، جب یہ خلفاء جو ہے وہ تخت نبوت پر بیٹھے تھے، مسند نبوت پر بیٹھے تھے، امیر المومنین علیہ السلام گھر میں ہوتے تھے، وہاں پر بھی کچھ روایات جو ہے وہ نقل ہوئے ہیں. مثلا جناب سلمان ہے، جناب ابیذر ہے، اور یہ ان دوروں میں اس دور میں بھی روایت نقل کرتے تھے. ہمارے پاس روایات کی اہمیت پہلی سے ہی ہے، لیکن روایت کی ان کے پاس نہیں تھی اہمیت. انہوں نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور بات جو ہے وہ آگے بڑھی، اور 100 سال تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے رکھا رہا. اس کے بعد انہوں نے پھر شروع کر دی. تو ہماری جو روایات ہے، سلیم ابن قیس کی کتاب یہ ایک دلیل ہے، یا آپ جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ کو دیکھ لیں جو کہ باقاعدہ املا کی شکل میں لکھی ہوئی ہے. تو اس دور میں بھی لوگوں کو اس چیز کا علم تھا کہ سلسلہ امامت ہے، رسول اللہ نے 12 افراد کی معرفی فرمائی ہے، اور اس میں سے آخری امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند امام مہدی علیہ السلام ہے. اب یہ دشمن کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ضعیف ایمان رکھنے والوں کی ایمان سے یہ جو کافر تھے بنی عباس، ان کا کفر کا عقیدہ مضبوط تھا. ان کو 100% پتا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس نور امامت کو خاموش کر سکے. یہ ان کی باقاعدگی سے ایک سلسلہ تھا کہ ان کو ہم نے خاموش کرنا ہے. لیکن بعد 5 سال تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا. 5 سال تک
بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام جب آئے ہیں تو یہ امام غائب ہے، یعنی یہ امام غائب جو ہے یہ ایسے غائب ہے کہ ہمیشہ ہی غائب ہے، یعنی خود ابتدا میں جب امام جو ہے سب ائمہ ان کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، امام ظاہراً موجود نہیں ہے، ایک قسم کی غیبت یہ بھی ہو گئی۔ دوسری، جب امام کی ولادت ہوتی ہے پھر بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، گھر سے باہر نہیں نکل رہے، پھر سے غائب ہے۔ پھر دور غیبت صغرا شروع ہو جاتا ہے، پھر غائب ہے۔ پھر دور غیبت کبرا شروع ہے جو کہ آج بھی غائب ہے۔ تو بعض نے فرمایا کہ یہ ایسے امام غائب ہے کہ یہ ہمیشہ ہی غائب رہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ یعنی 5 سال تک 5 سال کا سلسلہ کہ جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہوتی ہے، یہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہوتی ہے، اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی جعفر کذاب یہ شخص جو ہے وہ آ جاتا ہے اور امامت کا دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں امام ہوں، جو کہ ذات خود سیاسی قسم کا یہ آدمی تھا۔ اور بنو عباس نے ان کی ایک بنو عباس اور بنی امیہ کی ایک چیز میں عرض کروں کہ ان کی ایک عادت اور بھی تھی، یہ سادات میں سے بھی لوگوں کو خرید لیتے تھے۔ یہ سلسلہ یعنی خود خاندان نبوت میں جو سادات ہے، خاندان نبوت میں جو سادات ہے، اس دور میں یہ بنی امیہ جو ہے وہ خرید لیا کرتے تھے۔ بعض نادان سادات کو خرید لیتے تھے کسی بہانے سے، مثلا بہت سارے جو ہے حسنی سادات کو خرید لیتے تھے بنی امیہ کے دور میں۔ حسنی سادات کو محض اس وجہ سے خرید لیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو حسینی سادات ہے، یہ جو سلسلہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہے، یہ آپ لوگوں کے جد بھی امام تھے، ان کے جد بھی امام تھے، لوگ ان کی اتنی زیادہ حرمت کر رہے ہیں اور ان کی امامت کا سلسلہ جاری ہے، تم لوگوں کا سلسلہ ہی ختم ہوا۔ تو انسانی ایک بغض، کینہ، نفرت، اس وجہ سے ان لوگوں کو فریب دیتے تھے یہ لوگ۔ بنی امیہ نے فریب دی اور ان میں سے کچھ سیاسی سادات کو سیاسی بیس پہ ان سادات کو خرید لیا گیا، اور جتنا خریدتے تھے تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنا نقصان حسینی سادات کا نہیں ہوا جتنا نقصان حسنی سادات کا ہوا، یعنی قتل و غارت بھی زیادہ انہی کی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ واقعات تاریخ میں درج ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی بھی عادت ہے، یہ نہیں کہ فقط ان کو خریدتے تھے، یہ جتنے بھی تھے یعنی دوسری طرف مولا امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے جو ہے ان کو بھی خرید لیتے تھے بعض اس میں سے۔ خود اس جعفر کذاب کو لکھتے ہیں کہ اس کو یہ بنی عباس کا سیاسی سید تھا، یعنی اس کو باقاعدہ جو ہے وہ وظیفہ ملتا تھا بنی عباس سے، اور اس کو اس چیز کے لیے ابھارا گیا کہ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امامت کا دعویٰ کر لیں، ہم سب آپ کی امامت کو قبول کر لیں گے۔ یہ بنو ہاشم کا جو رولا جو چل رہا ہے نعوذ باللہ یہ ختم ہو جائے گا، اب جو ہے امامت بھی ہمارے پاس آ جائے گی، خلافت تو ویسے بھی ہمارے پاس ہے، ظاہری خلافت، تو اب یہ جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور سارا کے سارا کنٹرول جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ چونکہ اس زمانے میں بے شک ان کے پاس قدرت ہوتی تھی، لیکن کوئی ان کو دینی اعتبار سے کوئی پیشوا نہیں مانتے تھے۔ یہ ڈر کی وجہ سے، یہ جو بعض کہتے ہیں نا امیر المومنین فلاں، یہ ڈر کی وجہ سے لوگ کہتے تھے۔ یہ لوگ وحشی تھے، خاندانی وحشی تھے، اور ان کی وحشت کا لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ وحشی لوگ ہیں اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی جو بعض بادشاہ ہوتے ہیں وحشی بادشاہ، تو اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، ڈرنے کی یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ تو ان لوگوں کی وحشت سے بنی امیہ اور بنی عباس کی جو وحشت تھی اور جو دہشت انہوں نے بنائی ہوئی تھی، لوگ ڈر کی وجہ سے ان کا احترام کرتے تھے، لیکن کوئی دین کی وجہ سے کوئی ان کا احترام نہیں کرتا تھا۔ سب کو پتہ تھا جو دیندار لوگ تھے، وہ جو امام برحق ہوتا تھا انہی کی احترام وہ کرتے تھے صحیح معنوں میں، کیونکہ ان کو پتہ تھا امام یہ ہے خدا کی طرف سے، یہ ظالم ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کچھ ایسا کرے کہ سلسلہ خلافت جو ظاہری ہے وہ تو ہمارے ہاتھ ہے ہی، کچھ ایسا کرے کہ یہ سلسلہ جو امامت کا سلسلہ یہ بھی ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔
تو انہوں نے جعفر کذاب کو آمادہ کیا اور اس نے امامت کا اعلان کر دیا کہ میں امام ہوں اور امام کا جنازہ امام ہی پڑھے گا. تو اس نے جو ہے وہ بڑھ کے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھنے کی کوشش کی. اب امام جو ہے وہ ظاہراً 5 سال کے ہیں ظاہراً. اب یہاں پر جو ہے یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر امام کو نکلنا ہی ہے, نمودار ہونا ہی ہے, چونکہ یہاں گمراہی کا بہت بڑا باب کھلنے والا تھا. شاید میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ شخص جو ہے سامری زمان تھا, ایک ایسا سامری ہے زمانے کا, ایک ایسا سامری تھا کہ اگر یہ نعوذ باللہ جنازہ پڑھ لیتا تو پورے کے پورے لوگ جو ہے وہ گمراہ سے گمراہ, بلکہ یہ شاید یہ اس قدر خطرناک ثابت ہو جاتا کہ شاید یہ ثقیفہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا. ثقیفے سے بھی زیادہ خطرناک کام تھا یہ, چونکہ امام کا جنازہ امام نے پڑھنا ہے. اول رسول اللہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک, یعنی 10ویں امام تک سلسلہ ہے. ایک امام کے بعد دوسرے امام چاہے غیب کی شکل میں کیوں نہ ہو, جنازہ اور تشییع و تکفین کا کام جو ہے وہ امام کرتے ہیں. یعنی حتیٰ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب شہید ہوتے ہیں بغداد میں, تو امام وقت حضرت امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہے, لیکن غیب سے جو ہے امام وہاں پہنچ کے بغداد میں اپنے والد گرامی کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں. اپنے والد کا جنازے کے لیے غیب کی حالت میں امام رضا جو ہے مدینے سے بغداد آ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت دوسرے حضرات ائمہ اطہار علیہ السلام جو کہ غیب کے ذریعے سے آ جاتے تھے اور جنازہ پڑھ لیتے تھے سخت حالات میں. گویا کہ یہ چیز مرسوم ہو چکی تھی کہ امام کا جنازہ تشییع اور تکفین جو ہے وہ امام کرے گا. تو یہاں اگر جعفر کذاب امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھ لیتے تو پتہ نہیں کہ یہاں پر جو ہے گمراہی کا ایک بہت بڑا باب کھل جاتا. اور یہاں جو میں باتیں کہہ رہا ہوں جعفر کذاب کی, بہت سارے لوگوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ جعفر تواب تھے, امام کو بچانا چاہتے تھے. یہ توبہ اس نے کی بعد میں, یا امام کو بچانا چاہتے تھے, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ سب چیزیں جو ہے میں زیادہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ مرحوم خوئی نے جو اپنے تحقیقات کیا اس میں انہوں نے باقاعدگی سے لکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کذاب تھے. انہوں نے لکھا ہے. اب جو اس دور کے سب سے بڑے حدیث کو جاننے والے تھے, مرحوم خوئی کا اپنا مقام ہے حدیث میں, تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کذاب تھے. اور بہت سارے اور علماء نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ یہ شخص جو ہے ابتدائی جوانی کے ایام سے یہ گمراہ تھا. یہ کوئی آخری بڑھاپے میں گمراہ نہیں ہوا تھا, بلکہ جوانی سے لے کر یہ بڑھاپے تک اس نے جو ہے وہ یہ منحرف تھے, منحرف قسم کا آدمی تھا یہ, اور فاسق تھا. تو یہاں جعفر کذاب اب جو جنازہ پڑھنے کی اس نے کوشش کی تو امام تشریف لائے. امام تشریف لائے اور اس کو ہٹا دیا. امام نے فرمایا میں وقت کا امام ہوں اور اب میں امام کا جنازہ میں پڑھوں گا. اور امام نے وہ جنازہ پڑھا, لیکن اب بات جو ہے وہ کھل گئی اور لوگوں نے امام کو شہید کرنے کی کوشش کی, جو کہ تاریخ کے مطابق سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی, وہیں پہ دفن ہوئے. اور امام جو ہے وہ اس زمانے کا ایک تہخانہ تھا جو کہ آج سرداب مقدس کے نام سے مشہور ہے. اللہ آپ سب کو ان کی زیارت نصیب فرمائے. بندہ حقیر بھی بارہا وہاں جانے کا شرف ہوا. وہاں پر جو ہے امام کی وہاں پر غیبت ہوتی ہے. یہ لوگ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں, اور یہاں سے غیبت صغریٰ کا دور شروع ہو جاتا ہے. غیبت صغریٰ کا دور شروع ہو جاتا ہے, اور یہ دور اتفاق خدا کے کچھ ایسے عجیب کرشمے تھے کہ اس دور میں جو کہ لوگوں کو زیادہ گمراہ ہونا چاہیے تھا, یہ غیبت صغریٰ کا کچھ ایسا فائدہ ہوا کہ لوگ گمراہی سے, گویا کہ وہ جو گمراہ تھے وہ بھی آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آنے لگ گئے. چونکہ اس میں امام جو ہے وہ اپنے نائبین کو
ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے نائبین کا سلسلہ جاری رہا، اور غیبت صغریٰ میں ہی روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ملتا ہے، جس میں سے زیارت ناہیہ اور اس قسم کے اور بہت ساری روایات، یہ غیبت صغریٰ کے دور میں ایک سلسلہ ہے۔ غیبت کبریٰ میں بھی جو سلسلہ ہے وہ یقیناً خط اور خطوط سے وہاں سے وہ روایات لیے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود غیبت صغریٰ کے دور میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نائبین کے ذریعے سے لوگوں کی حمایت کیا کرتے تھے اور اپنے شیعوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اور یہ غیبت صغریٰ کا دور 69 سال کا دور ہے، اور اس 69 سال کے بعد جو آخری نائب امام کے آتے ہیں، چوتھے نائب، جس کو یہ نائب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، روایات میں ان کو سفیران کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سفیران اربع کہتے ہیں، بعض لوگ نواب اربع بھی کہتے ہیں۔ اب آپ نیابت کا اگر یہ معنی لے رہے ہو کہ جو نیابت اگر واقعی نیابت حقیقی کے معنی لے رہے ہو تو معصوم کا نائب معصوم ہی ہو سکتا ہے، غیر معصوم نائب نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر آپ نائب کو اس معنی میں لے رہے ہیں کہ امام کی بات پہنچانے کے لیے جو سلسلہ ہے یا امام کے حکم کو پہچانے، تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ روایات میں وہاں پر سفیران، یعنی جو تاریخی کتب ہے یا وہ ہے، اس میں لفظ سفیران اربع کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی سفیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کہ مثلا ایک بادشاہ ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں یا کسی دوسرے علاقے میں اپنا ایک سفیر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی میرا حکم جاننے کی کوشش کرے اور مجھ سے کوئی بات کرنا چاہے تو اس سے کرے، یہ میرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک وسیلہ ہے۔ سفیران اربع کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے قبور بھی بغداد میں موجود ہے، قبور میں موجود ہے۔ نہایت ہی اعلیٰ درجے کے یہ لوگ تھے، اور اعلیٰ ان کی جو مخصوصاً اور بڑے ایسے شیعہ تھے کہ جس کو کہا جائے کہ محکم شیعہ، تو انہوں نے بڑے خدمات انجام دیے اور بڑے بزرگوار تھے لوگ، ان میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اب یہاں پہ غیبت صغریٰ کے آخر میں امام زمانہ علیہ السلام اپنے آخری سفیر کو یہ کہتے ہیں کہ بس اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ کسی دوسرے سفیر کو یا نائب کو مقرر نہ کریں، بس یہاں پر سلسلہ ختم، اور امام جو ہے وہ غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور غیبت کبریٰ کا دور یہ آج تک جاری اور ساری ہے، اور تمام مومنین جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کب یہ غیبت کبریٰ کا دور ختم ہو جائے اور ہماری ملاقات جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے ہو جائے۔ یقیناً ہر مومن کی یہی خواہش ہے، اور یہ غیبت کبریٰ کا دور، یہ دور لکھتے ہیں کہ ابتدا میں بڑا سخت دور تھا، ایسا تھا کہ لوگوں کے تعبیر جو کرائی ہے، عجیب تعبیر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جیسے کسی ایک خاتون کا جوان بیٹا جب فوت ہوتا ہے تو اس کو تقریباً کئی وقت تک ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا کہ نہیں ہوا ہے، حالت ایسی ہوئی، یقین اس کو پتہ ہوتا ہے، خود دفنایا ہوتا ہے، لیکن اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا واقعاً فوت بھی ہو چکا ہے، نہیں فوت ہوا۔ عجیب تعبیر ہے، یعنی یہ ماں جو ہے وہ شیعوں کی مثال اس ماں کی طرح تھی کہ جس کا جوان بیٹا فوت ہوا ہو۔ ماں جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے، حالانکہ خود اپنے سے انہیں دفنایا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے، لیکن پھر بھی یقین نہیں ہوتا اس کو، وہ کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی آ جائے۔ تو اس دور کے جو شیعہ تھے ان کے بھی کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے، اور علی ابن مہزیار اوائل غیبت کبریٰ کے دور میں یہ زندگی گزار رہے تھے، یہ لکھتے ہیں کہ اس دور میں حالات کچھ ایسے تھے کہ بہت زیادہ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ امام جو ہے وہ واقعاً ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو علی ابن مہزیار جو کہ
उस दौर के इब्तदाई ग़ैबत कुबरा के दौर में ये ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और ये हमेशा जो है इस सोच में रहते थे कि किसी न किसी तरीके से मैं अपने वक्त के इमाम से मुलाकात करूं। तो ये कहता है कि मैं पक्का शिया था, और मुझे जो है वो इस चीज़ का 100% इल्म था कि इमाम जो है वो मौजूद है, लेकिन मैं कोशिश करता था कि वक्त के इमाम से मैं जाके मुलाकात कर सकूं। और इस नीयत से, चूँकि इसको बहुत सारे हदीस आते थे, तो इसको पता था कि इमाम जो है वो हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ अराफात में भी इमाम मौजूद होते हैं, तो ये इस नीयत से हज के लिए जाते थे। यानी हज तो इंसान एक दफ़ा कर ले, ये बार बार जा रहे हैं, और इसने लिखा है कि 19 दफ़ा मैं हज के लिए गया, लेकिन इमाम से मुलाकात नहीं हो रही। आखिर में कहता है मैं जो इतना मुहकम शिया था, मैं भी ठंडा पड़ गया। अल्लाह अकबर। हमेशा दुआ करनी चाहिए इंसान को कि कभी ये न कहे कि मैं बड़े कामिल ईमान का आदमी हूँ, कभी नहीं कहना चाहिए। हमेशा अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। और ये जो है सिरातुल मुस्तकीम भी हम कहते हैं, मेरा सिरातुल मुस्तकीम पर कायम रख, है तो है सिरातुल मुस्तकीम पे, लेकिन हमें इसी रास्ते पे कायम रख। तो इसकी भी वजूहात यही है कि खुद यानी हम लोग जो है कहीं भटक न जाए। तो ये अली इब्न महज़ियार कहते हैं कि मैं 19 दफ़ा हज पे गया इमाम से मुलाकात के लिए, 19 दफ़ा में मेरी मुलाकात इमाम से नहीं हुई, और मैं ठंडा पड़ गया। मैंने अहद कर लिया कि मैं अब हज पे नहीं जा सकता। बहुत गया, अगर इमाम से मुलाकात होनी थी तो हो जाती। कहते हैं कि जब हज का मौका आया अगली दफ़ा, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि अली इब्न महज़ियार हज पे चले इंशाअल्लाह। तो ये कहते हैं मैंने उनसे कहा कि मेरे इस दफ़ा बहुत सारे काम हैं और मैं हज पे नहीं जा सकूंगा। उन्होंने ताज्जुब कर लिया कि ये अली इब्न महज़ियार जो कि हमसे आगे आगे रहते थे, इसको इस साल क्या हो गया कि ये हज से मना कर रहा है, मैं हज नहीं जा रहा। बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है, और वो उन्होंने कहा ठीक है हम कल जो है वो रवाना होते हैं, और बहरहाल आपको बता रहे थे अगर आपने जाना है तो आप भी जाएं। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता। रात का जो वक्त हुआ है, इमाम जो है जब इमाम किसी की हिदायत करता है तो वो ऐसे करता है। रात का जो वक्त हुआ, अभी इसकी आंख नहीं लगी थी, आवाज़ गैबिया, उसने कहा महज़ियार इस दफ़ा हज पे ज़रूर जा, इस दफ़ा हज पे ज़रूर ज़रूर जा। अली इब्न महज़ियार कहता है मैंने जो आवाज़ सुन ली मुझे पता चल गया वक्त के इमाम है, वक्त के इमाम है। तो मैं फ़ौरन तैयार हो गया, मैं अपनी जगह से उठा, पूरी अपनी तैयारी कर दी, और सुबह से पहले पहले मैं अपने दोस्तों के पास गया। मैंने कहा दोस्तों मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरे काम ख़त्म हो चुके हैं और मैं आपके साथ कल रवाना हो जाऊंगा। तो ये रवाना होते और फिर जब हज पहुंचते वहां इमाम से इसकी मुलाकात होती है। तो ये कहते हैं मौला मैं 19 दफ़ा आया, आप हमेशा इधर होते हैं? तो इमाम ने फरमाया हाँ मैं इधर होता हूँ। आप यहाँ पे होते हैं और मुझ गुनहगार से आपने रवा नहीं समझा कि एक मुलाकात हो जाए। तो इमाम ने फरमाया तेरे अंदर कुछ कमियां थी, वो कमी अब दूर हो गई है, तो आपने मुझसे मुलाकात कर ली। गैबत कुबरा का दौर नहायत ही घटन दौर था, और ये अली इब्न महज़ियार जो लिखते हैं कहते हैं कि अवाइल गैबत कुबरा बहुत मुश्किल वक्त था और बहुत सारे लोग इसमें गुमराह हो रहे थे, बहुत सख्तियाँ थी, बहुत मुश्किलात थे और हद से ज़्यादा मुश्किलात हो गए थे। चूँकि जब गैबत सुगरा का दौर ख़त्म हुआ तो इमाम से कोई मुलाकात करने वाला नहीं था, तो इन्होंने कहा कि नहायत ही मुश्किलात हम पे गुज़रे, लेकिन फिर जो इमाम ने रहम कर दिया, तो रहम भी ऐसा रहम कर दिया कि हम मजबूत हो गए। और मैं जब वापस आया तो मैंने कहा वक्त का इमाम ज़िंदा है। अली इब्न महज़ियार जब वापस आए उन्होंने कहा कि
سب کو کہا، اس نے کہا امام جو ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند امام مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف زندہ ہے، اور میری اس سے ملاقات ہوئی ہے حج پر۔ چونکہ یہ شخص جو ہے بہت ہی زیادہ صادق آدمی تھے، تو لوگوں کو یقین ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ امام جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، امام جو ہے وہ کیا ہو چکے ہیں، امام کو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، امام میری ملاقات عرفات میں ہوئی اور وہ زندہ ہے۔ تو یہ علماء کی ایک عظیم قربانیاں ہے کہ جنہوں نے کوشش کی ہے، اور شاید اگر یہ ملاقاتیں نہ ہوتی، یہ تشرفات نہ ہوتے، ہو سکتا ہے کہ آج حالات ہمارے بھی کچھ اسی طریقے سے ہوتے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج جو ہے جتنا دور جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، بعض چیزیں فراموش ہوتی ہیں، اور وقت کے امام جو ہے وہ ان کی یاد جو ہے وہ زندہ ہوتی جاتی ہے، زندہ ہوتی جاتی ہے۔ کچھ سال پہلے آپ دیکھتے تھے کہ لوگ دوسرے اہل بیت زیارات، سینہ زنی، عزاداری، زیارات سب کچھ کرتے تھے، امام کا نام نہیں تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسجد مسجد، ہر مینار مینار، ہر مجلس میں، ہر محفل میں امام زمانہ علیہ السلام کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک داستان ہے اور عقیدہ ہے امامت کا۔ اس مقدس دن پہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی تمام مومنین کے نیابت میں دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔